कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरतुल बकरा के अंदर अल्लाह करीम ने फरमाया व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, फरमाया पूरा करो हज और उम्रा अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए हज और उम्रे को पूरा करो। इसमें तुम्हारी रज़ा, तुम्हारी नीयत, तुम्हारा इरादा फ़कत अल्लाह ताला की रज़ा का होना चाहिए। वैसे तो तमाम इस्लामी इबादात का माहासल और उनका फ़लसफ़ा यही है कि उसमें अल्लाह ताला की रज़ा को पेश नज़र रखा जाए, लेकिन यहाँ हज और उम्रे के मामले में बिलखुसूस जिस चीज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो दिलाई गई वो ये है कि तुमने ये काम लिल्लाह, अल्लाह के लिए करना है। एक ऐसी इबादत है जिसका बहुत ज़्यादा लोगों तक खबर पहुंच जाती है कि फ़लाँ आदमी उम्रे के लिए जा रहा है, हज के लिए जा रहा है। ढेर सारे लोग इससे आगाह हो जाते हैं। ज़ाहिर है इंसान को ड्यूटी से छुट्टी करनी है, जो रूटीन के वो काम करता है वो सारे काम उसने छोड़ने, घर के अंदर वो मौजूद नहीं है, गली मोहल्ले को, आने जाने वाले अहबाब को जिनसे वो रोज़ मिलता था, उन सबको खबर हो जाती है कि वो हज के लिए या उम्रे के लिए गया हुआ। इतने सारे लोगों के दरमियान इस नीयत की हिफाजत सबसे पहले ज़रूरी है कि मैं अगर हज करने जा रहा हूँ तो अल्लाह की रज़ा के लिए जा रहा हूँ। इसमें किसी किस्म की कोई नमूदो नमाइश, किसी किस्म का दिखलावा, तसन्नो, रियाकारी, बनावट बिल्कुल ना होना चाहिए। नबी रहमत नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज के जब फ़ज़ाइल बयान किए और हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करने वालों पर अल्लाह के इनाम को जब मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया तो बुखारी, मुस्लिम, इब्न माजा और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैंने खुद इरशाद फरमाते हुए सुना कि हुजूर फरमाने लगे, जिसने हज किया और हज के अंदर कोई फुहश काम नहीं किया, कोई बुरा काम नहीं किया, तो वो जब वापिस लौटेगा तो गुनाहों से इसी तरह पाक हो जाएगा जिस तरह आज अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। पहले दिन का बच्चा है, उसके ज़िम्मे कोई गलती नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, उसके ज़िम्मे कोई कर्ज नहीं है, उसके ज़िम्मे किसी किस्म का कोई फ़िलहाल हुकूक वाला मामला नहीं है, अभी वो नाबालिग है, उस पर किसी किस्म के फ़राइज़ लागू नहीं हैं। तो जिस तरह वो पहले दिन का बच्चा हर गुनाह से पाक है, हर हक से बरी है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बिल्कुल गुनाहों से पाक रखा हुआ है। इसी तरह ये शख्स जो हज करके आया है, अल्लाह इसे भी सारे गुनाहों से पाक फरमा देता है, इसे पाक साफ कर दिया जाता है। अब इसका जिम्मा है कि ये वापस लौटे तो हुकूकुल इबाद को अदा करे, ये महसूस करे कि अल्लाह तबारक व तआला ने अब मुझे मुआफ़ फरमा दिया है, अब मुझे फूंक फूंक कर कदम रखना है, अब मुझे ये एहसास पैदा करना है कि मैं वो शख्स हूँ जो अल्लाह के घर से होके आया हूँ, मैं वो शख्स हूँ जो मैदान अराफात में रुक करके आया हूँ, जो मिना मुज़दलिफ़ा की हाज़िरी से वापस लौटा हूँ, जिसने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया है, और मैं वो सआदतमंद हूँ जिसे मुस्तफ़ा करीम ने अपने रोज़े पर खड़े होने का मौका अता फरमाया है। इस ज़ौक़ के साथ ये वापस लौटे और इस शौक़ के साथ ये जाए कि इसको बदलना है, इसको बदलना है। हमारे एक बुजुर्ग थे, एक साहब हज के लिए जाने लगे तो उनसे कहने लगे कि मियाँ बूढ़े भी हो गए हो, उम्र का तकाजा भी है, तो दाढ़ी शरीफ क्यों नहीं सजा लेते? कहने लगे मैं जा रहा हूँ, इंशाल्लाह वहाँ से रख के आऊँगा। ये भी बहुत कीमती बात है, और बुजुर्ग किसी को नसीहत भी करते हैं तो नसीहत भी इस तरह करते हैं कि बात दिल में उतरनी चाहिए, बंदा कायल हो जाना चाहिए, घायल नहीं हो जाना चाहिए। तो कहा भाई दाढ़ी रख लो। कहने लगे मैं हजरत वहाँ से रख के आऊँगा, हज के लिए जा रहा हूँ। हजरत ने मुस्कुरा कर थपकी दी, फरमाया बात तुम्हारी भी ठीक है, पर क्या ही अच्छा हो कि तुम यहाँ से रख के जाओ और हुजूर की बारगाह में वही चेहरा लेके जाओ जो मेरे मुस्तफ़ा करीम को पसंद है। ये क्या उससे भी ज़्यादा अच्छा हो? तो जब हम सारी तैयारियां कर रहे होते हैं हज की, तो हमें ये एहसास भी उसमें ज़रूर होना चाहिए कि मैं अगर घर वालों का खर्चा दे के जा रहा हूँ इसलिए कि मैं अपने गुनाह मुआफ़ कराने जा रहा हूँ, तो मुझे कुछ हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रख के जाना चाहिए, मुझे कर्ज़े भी अदा करने की कोशिश करनी चाहिए, मेरे ज़िम्मे जिन लोगों के हुकूक हैं मुझे वो भी अदा करते हुए रुखसत होना चाहिए। ये सारा एहसास भी हमारे दिलों के अंदर पैदा होना चाहिए
اس لیے کہ جب ہم نے واپس لوٹنا ہے تو ہمارے گناہ رب کریم نے اپنے فضل سے معاف فرما دینے۔ اب جب گناہوں کی معافی ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے جس کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے فضائل کو بیان کیا۔ بعض احادیث ایسی ہوتی ہیں جن میں رکت ہوتی ہے، جن میں ذوق ہوتا ہے، جن میں بیان کرنے والے پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابن شماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ہم حاضر ہوئے، حضرت عمر بن عاص کے ہاں ہم پہنچے، حضرت ابن شماسہ کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں ہم اس وقت پہنچے جب ان پر نزع کا عالم طاری تھا، جب وہ دنیا سے جا رہے تھے، اس وقت ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کہتے ہیں وہ کافی دیر تک روتے رہے اور کہنے لگے، روتے روتے ایک بات سنانے لگے۔ یہ عام آدمی بات نہیں سنا رہا، ایک تو صحابی ہیں اور دوسری کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے دنیا سے جاتے ہوئے کہ بہت بڑا جھوٹا بھی سچ بولنا شروع کر دیتا ہے، دنیا سے جانے لگتا ہے تو بہت بڑا جھوٹا بھی سچ بولتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور جناب نے ابن شماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کہنے لگے کہ میری تیمارداری کرنے آنے والوں تمہیں ایک بات نہ سناؤں؟ ہم نے کہا محبوب کریم علیہ السلام کے غلام سنائیے۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر اسلام کا شوق پیدا کیا، جب اللہ نے میرے دل میں ہدایت کا نور پیدا کیا تو میں نبی کریم کی بارگاہ میں بیعت کے لیے حاضر ہوا۔ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنے آیا، مجھے بیعت اسلام کی سعادت عطا کریں۔ تو کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا ہاتھ بڑھاؤ۔ کہتے ہیں میں نے ہاتھ آگے بڑھانے کی بجائے ہاتھ روک لیا۔ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن عاص ہاتھ روک لیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ایک بات دل میں آ گئی۔ حضور ایک عرض ہے، شرط نہیں، ایک عرض ہے۔ محدثین نے شرط کے لفظ بھی لکھے ہیں، حضور ایک پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے۔ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں پر ایک عرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ عرض کی حضور جب پلٹ کر پچھلی زندگی کو دیکھتا ہوں تو خطائیں بہت زیادہ ہیں، کمزوریاں بڑی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نامہ اعمال کے اندر جو لسٹ ہے اس میں گناہوں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کی زبان فیض ترجمان سے یہ سن سکتا ہوں کہ اللہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دے گا؟ حضور آپ مالک جنت ہیں، کہ مجھے یہ بشارت نصیب ہو سکتی ہے؟ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے محبوب کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے عمر تمہیں پتہ نہیں، کیا تمہیں خبر نہیں کہ جب کوئی آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ اور کیا تمہیں خبر نہیں کہ جب کوئی آدمی دین کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کرتا ہے؟ اور کیا تمہیں خبر نہیں کہ جب کوئی بیت اللہ شریف کا حج کر لیتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فضیلت کو، اس بات کی اہمیت کو سمجھیے کہ حج بیت اللہ کی فضیلت کو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرض وصال میں بیان، اور صرف حضرت عمر بن عاص نہیں بلکہ حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنے خوبصورت نام ہیں حضور کے غلاموں۔ حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد ہیں، فرماتے ہیں وہ بھی جب شدید بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور سب کو اپنے پاس جمع کیا۔ آخری وقت پتہ ہے ہمارے ہاں لوگ کیا وصیتیں کر رہے ہوتے ہیں، فلاں مکان فلاں کا ہے، فلاں جائیداد فلاں کی ہے، فلاں پیسے فلاں کے، یہ سونے کی بالیاں فلاں کی ہیں، اور فلاں جگہ پڑا زیور فلاں کا ہے۔ تو حضرت ابن عباس شدید بیمار ہیں، بچوں کو بلایا اور وصیت کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے بچوں میں نے نبی کریم علیہ السلام سے ایک بات سنی ہے، میں جاتے ہوئے تمہیں بتا کے جانا چاہتا ہوں۔ عرض کی ابا جی بتائیے، دادا جی بتائیے۔ حضرت ابن عباس فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مکہ مکرمہ سے پیدل حج کے لیے نکلا
حتیٰ کہ حج کر کے واپس لوٹ آیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر قدم کے عوض 700 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کی ہر نیکی حرم کی نیکی کے برابر ہے۔ تو بچوں نے فوراً عرض کیا کہ ابا جی وہ حرم کی نیکی بھی بتا دیں کتنی ہوتی ہے۔ عرض کی، ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مکہ مکرمہ کا رہنے والا مکہ سے نکلا، اور یہاں محدثی نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب ہم جا کے وہاں قیام کر لیتے ہیں اور پھر مکے سے پیدل اگر جاتے ہیں تو یہ ساری فضیلت ان لوگوں کو بھی حاصل ہوگی۔ حضرت ابن عباس فرمانے لگے مکے کا کوئی رہنے والا اگر مکہ مکرمہ سے نکلا اور پیدل حج کے لیے وہ پہنچا تو حج کر کے واپس لوٹ آنے تک ہر قدم پر اللہ 700 نیکیاں عطا کرے گا، اور اے میرے بچوں یہ ہر نیکی حرم کی نیکی کے برابر ہوگی۔ اور اس کی ابا جی حرم کی نیکی بھی بتا دیں۔ فرمایا ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، گویا اللہ اسے ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ہر قدم پر اللہ اسے 7 کروڑ نیکیاں عطا فرمائے گا اللہ کریم اسے۔ تو صحابہ کرام نے حج کو اتنی اہمیت دی، اتنی فضیلت اس کی سمجھی، اس کا اتنا بڑا درجہ سمجھا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں، اگرچہ وہ مکے سے بہت دور کا رہنے والا نہیں تھا، پر جب وہ مکہ شریف آیا نا حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے، تو وہ اس ذوق سے نکلا کہ ہر 2 قدم پر اس نے 2 نفل ادا کیے، ہر 2 قدم پر اس نے 2 نفل پڑھے۔ اللہ کرے ہمیں سمجھ آئے اس بات، یعنی حج کرنے جا رہا ہے، ہمارے ہر 2 قدم پر ایک نئی فوٹو آ رہی ہوتی ہے، ہر 2 قدم پر اس نے 2 نفل پڑھے۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ اس انداز میں حج، کہتے ہیں وہ رو پڑا، کہنے لگا وہ سوچتا ہوں میں کہاں اور رب کریم کا گھر کہاں، اس نے بلایا ہے تو میں ہر قدم پر شکر ادا کرتا ہوا جا رہا، ہر لمحہ اس کی بارگاہ ناز میں میرا وجود سپاس گزار ہے، میرے وجود کے رونگٹے بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں، میں کہاں اور مالک کا گھر کہاں، اس نے بلا لیا۔ تو حج بیت اللہ اتنی عظمت اور اتنی فضیلت والی چیز کہ میرے نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اور لاڈلے نواسے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس نے عجیب ہی سوال پوچھ لیا۔ امام حسن روایت کرتے ہیں، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کمزور دل آدمی اور ضعیف بھی ہوں، تو یا رسول اللہ میں سخت کام نہیں کر سکتا، میں جہاد وغیرہ نہیں کر سکتا، ایک تو میں ضعیف ہوں اور دوسرا دل کا بڑا کمزور ہوں، میرے ذمہ سخت کام نہیں ہونا چاہیے، تو حضور کوئی ایسا کام، جہاد کا مجھے شوق ہے پر میں کر نہیں سکتا، کمزور دل ہوں۔ تو میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ایسے جہاد کی طرف نہ لے چلوں، ایسے جہاد کی طرف تمہاری رغبت نہ دلاؤں جس میں ہتھیار ہی نہ اٹھانا پڑے اور جہاد بھی ہو جائے۔ عرض کی حضور وہ کون سا جہاد ہے؟ فرمایا جا کے بیت اللہ شریف کا حج کر کے آ، یہ ایسا جہاد ہے کہ جس میں تلوار بھی نہ اٹھانی پڑے گی لیکن تمہیں مجاہد فی سبیل اللہ کا اجر دے دیا جائے گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کے فضائل بیان کیے۔ دیکھیں نا، اگر حضور کی زبان سے کسی چیز کا خالی نام بھی نکل جائے تو وہ بڑی شانوں والی ہو جاتی ہے، قرآن مجید کسی چیز کا اشارتاً بھی تذکرہ کر دے تو وہ شانوں والی ہو جاتی ہے۔ تو حج کتنی عظیم عبادت ہے جس کے جگہ جگہ میرے نبی پاک نے فضائل بیان فرمائے، کہ کتنی عظیم عبادت ہے جس کے جگہ جگہ میرے نبی پاک نے فضائل بیان فرمائے، اور حضور نے ترغیب دلائی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ترغیب دلائی۔ اور ایک حدیث تو ایسی ہے کہ جھوم جاتا ہے انسان کا وجود، اس کی روح جھوم جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے میں فلاں سیاسی جماعت ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں سیاسی جماعت ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں صوبے کی جماعت ہوں، کوئی کہتا ہے میں کچھ ہوں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کی جماعتیں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کس کی جماعت ہے؟ اللہ اکبر، حج اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کی جماعت ہیں، حج اور عمرہ کرنے والے۔ اور کیا خوبصورت لفظ ہیں حدیث پاک کے، اللہ کرے یہ دلوں میں بیٹھ جائیں، اور پھر روح جو ہے وہ
आवाज निकालेगी कि या अल्लाह जल्दी जल्दी हज की सआदत अता फरमा। फरमाया हज और उम्रा करने वाले अल्लाह की जमातें हैं। फरमाया अल्लाह इनको बुलाता है, ये हाजिर होते हैं, तो वो जो उससे मांगते हैं रब अपने फजल से इन्हें अता करता है। ये अल्लाह की जमातें हैं, अल्लाह बुलाता है तो हाजिर होते हैं, और फिर जो मांगते हैं रब अपने फजल से। और एक हदीस पाक में तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यूं भी इरशाद फरमाया, जब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज किया ना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज की फजीलत क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के पैगंबर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, इलाही तेरे बंदे तेरे घर की जियारत को जब आते हैं तो इन्हें क्या अजर अता फरमाता है? ये जो आ गए इतने सारे, तो इन्हें क्या अजर अता करता है? इतने सारे बंदे तेरी बारगाह में हाजिर हो तो क्या अजर अता करता है? अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि हर जायर का हक होता है कि जिसकी जियारत करने आया है उसे कुछ ना कुछ अता करे। फरमाया ए दाऊद, इन बंदों का मुझ पर हक है, ये उसकी शान करीमी है, वरना उस पर किसका हक है? फरमाया मेरे बंदों का मुझ पर हक है, दुनिया में इन्हें खैरियत और आफियत अता करूंगा, और जब क़यामत में मुझसे मिलेंगे तो इनकी बख्शिश कर दूंगा। ये जो मेरे घर की, हजरत फुज़ैल बिन अय्याज़ एक बड़ी शानदार बात करने लगे। एक दिन हाजियों के ना बहुत बड़े जुर्मट को देखा, बहुत बड़ा रश देखा हजरत फुज़ैल बिन अय्याज़, तो रोने लगे। एक साहब करीब खड़े थे तो कहने लगे, हुजूर आप रो क्यों रहे? तो आप फरमाने लगे, दुआएं सारी कबूल हो गई हैं इसलिए रो रहा हूं। सारी दुआएं कबूल हो गई, सारी। उसने कहा हजरत आपको कैसे पता चला सारी दुआएं कबूल हो गई? फरमाया मुझे अपने रब की रहमत और उसका करम नजर आ रहा है, दुआएं कबूल हो गई। कहा किस तरह? आप फरमाने लगे, ये हजारों लाखों लोग आए हैं, मुझे बतलाओ इतने लोग इकट्ठे हो कि अगर किसी दुनियादार के दरवाजे पे जाएंगे तो वो मानेगा कि नहीं मानेगा? वो शख्स भी रोने लगा, कहने लगा हुजूर बिल्कुल मानेगा। तो फरमाया हम तो रब करीम के दरवाजे पे आए हैं, वहां तो एक बंदा जाके आंसू बहा दे तो वो मान लिया करता है, हम तो लाखों हजारों आए हैं। मेरे दिल में एहसास पैदा हुआ है कि रब सब की दुआएं कबूल फरमाए, सब पर फजल करेगा, सबके लिए रहमत फरमाएगा। हज इतनी बड़ी सआदत है, इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी अजमत है, बस हाजी को समझना चाहिए। इन फजाइल की रोशनी में उसे ख्याल करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा मकाम क्या है, मुझे बुलाया गया है, मुझे दावत दी गई, मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो रहा हूँ, मैं किसी मामूली सफर पर नहीं जा रहा, मैं किसी आम फ्लाइट पे सवार नहीं हूँ, ये कोई आम सा रूटीन का कोई माहौल नहीं है। मैं वो हूं जिसे रब करीम ने अपनी बारगाह नाज में हाजिर होने का मौका दिया है। मैं उसके घर का दीदार करूंगा, मैं उसके घर की जियारत करूंगा, मैं हजर अस्वद के बोसे लूंगा, मैं आब ज़मज़म के जाम पीऊंगा, मैं जब अराफात में जाऊंगा तो रब करीम सारे गुनाहों को माफ फरमाएगा। मैं उसकी बारगाह नाज में हाजिर होने के लिए जा रहा हूँ। मेरे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह हाजी की भी मगफिरत फरमाता है, और हाजी जिसके लिए दुआ करता है अल्लाह उसकी भी बख्शिश फरमाता है। अब देखिए ना, मैदान अरफात में जो सबसे ज्यादा करने वाला काम है वो दुआएं करने वाला है। मैदान अरफात की कोई लंबी चौड़ी इबादत नहीं है, 2 रकतों की नमाज ज़ोहर है, 2 रकतों की नमाज असर है। वहां करना क्या? दुआ, खुल के दुआ, खुल के। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम को लोगों ने देखा कि इतनी दुआएं मांगते, इतनी दुआएं मांगते, और एक दुआ जब एक दफा मांग लेते तो दोबारा उसको दोहराते ही नहीं। मैदान अरफात में मांगते जा रहे हैं, मांगते जा रहे हैं, मांगते जा रहे हैं, ऐसे जैसे सामने लिस्ट खुली हुई है। एक साहब ने अर्ज की, हुजूर आपका मैदान अरफात में मैंने अजीब ही मंजर देखा है कि आप दुआएं मांगते जा रहे हैं, मांगते जा रहे हैं, और जो लफ्ज एक दफा अदा करते हैं दोबारा अदा नहीं फरमाते, नहीं दुआ मांगते हैं। तो आप फरमाने लगे, दामाने करम भी तो खुला हुआ है ना, उसकी रहमत के दरवाजे भी तो खुले हुए हैं ना, यहाँ दुआ मांगने आया हूँ। मेरे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह हाजी की भी बख्शिश करता है, और हाजी जिसके लिए दुआ कर दे अल्लाह उसकी भी बख्शिश फरमाता है। तो हाजी की तवज्जो रहनी चाहिए दुआओं पर, इल्तिजाओं पर, मांगने पर। वो दरवाज़े करम तक पहुंच गया। रब करीम तो हर जगह ही अता करता है,
لیکن وہاں تو خدا کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں. خدا را حاجی کسی اور جگہ مصروف نہ ہو جائے، کبھی بھی اپنی توجہ کو بٹنے نہ دے، کبھی بھی دائیں بائیں اس کا ذہن نہ گھومے، پورے انہماک سے، پورے ذوق سے، پورے شوق سے، پوری توجہ سے، پورے پیار سے لگا رہے. رب کریم سے مانگے، دعائیں کرے، التجائیں کرے، اس کی بارگاہ ناز میں حاضر ہے. میرے رسول کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الترغیب و ترہیب میں موجود ہے، فرمایا حاجی اپنے اہل خانہ میں سے 400 افراد کی سفارش کرے گا قیامت کے دن. 400 افراد کی سفارش کرے گا، 400 افراد کی. اصل میں بات بہت بڑی کر دی ہے میں نے. 4 آدمی کو بندہ نوکری لگوا دے تو اس کا چرچا ہو جاتا ہے. جب 4 لوگوں کو حفظ کرا دیا جائے یا 4 بچوں کو عالم بنا دیا جائے تو اس کے پوسٹر چھپتے ہیں اور جگہ جگہ لگتے ہیں. اور یہ کوئی عام فرمان نہیں، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان ہے. آپ معمولی بات سمجھتے ہیں، اور آپ جب الجھے ہوئے ہوں، جب آپ پریشان ہوں، جب آپ تکلیف میں ہوں، جب آپ آزمائش میں ہوں، اس وقت جو تسلی کا بول بول دے اس سے بھی پیار ہو جاتا ہے. میدان محشر سے بڑی بھی کوئی آزمائش ہوگی؟ قیامت کی سختیوں سے بڑا بھی کوئی منظر ہوگا جہاں قرآن کہتا ہے کہ ماں بیٹے کو، باپ بیٹے کو، قرآن و سنت بتاتا ہے بھول جائیں گے لوگ ایک دوسرے کو. اس مقام پر حاجی اپنے آپ کو معمولی نہ جاننا، خبردار کہیں اور نہ کھو جانا، خبردار تیری تصویریں اور تیرا دنیا کو بتلانا اور تیرا ریاکاری اور تسنع کہیں تیرا ذوق نہ ضائع کر دے. سمجھ اس بات کو. مدینے کے چاند نے فرمایا ہے، آمنہ کے پیارے لال نے ارشاد فرمایا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو تمہارا وہ مقام ہے کہ اپنے اہل خانہ میں سے، اور میں تو کہتا ہوں اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے، دوست احباب میں سے بھی اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے. فرمایا 400 افراد ایسے ہوں گے جو حاجی کی سفارش سے اللہ انہیں جنت عطا کر دے گا. 400 لوگ ایک حاجی کے کہنے پر اللہ کریم انہیں جنت دے گا اور وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حج کے فضائل، پھر آپ دیکھیے لوگوں نے کس طرح حج کی. حضرت آدم علیہ السلام نے 1000 حج فرمایا، حضرت فضیل بن عیاض نے 60 حج فرمائے. بعض جگہ میں نے پڑھا کہ بعض صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے 40 حج فرمائے. امام حسن اور امام حسین نے، امام حسن، امام حسین، الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، خالی جنتی نہیں، جو جنتیوں کے سپہ سالار ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں جو جنت کے مالک اور وارث ہیں. امام حسن اور امام حسین نے مدینہ طیبہ سے پیدل جا کے مکہ مکرمہ، دونوں بھائیوں نے 25 حج ادا فرمائے پیدل جا کے. سواریاں موجود تھیں، گھوڑے موجود تھے، اونٹ موجود تھے، پر امام حسن بھی پیدل جاتے تھے، امام حسین بھی. اصل میں نا ایک ذوق ہوتا ہے انسان کا، وہاں تو اب یہ منظر ہے کہ بس کا اے سی خراب ہو جائے تو حاجی جھگڑا کرتا ہے. وہاں تو وہ کہتا ہے کہ یہ جہاز کی سیٹ تنگ ہے، تھوڑی کھلی ہوتی تو میں ذرا سا کھل کے بیٹھتا، میں ذرا ذوق شوق سے بیٹھتا. اور حال کیا ہے کہ امام حسن اور امام حسین، جن کو ذوق کا پتہ تھا، جن کو درد کا پتہ تھا، دونوں بھائیوں نے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ جا کے 25 حج کی اور پیدل فرمائے. ایک سال امام حسن کی طبیعت مبارک کچھ علیل تھی تو امام حسین عرض کرنے لگے بھائی جان اس سال سواری پہ نہ چلے جائیں. میں نے کہا صرف جنتی نہیں، جنتیوں کے سردار، لیکن عاجزی کا کیا حال ہے اور حج کی اہمیت کیا بتاتے ہیں، انکساری کا کیا عالم ہے. امام حسن فرمانے لگے حسین میرے بھائی، جب مجرم عدالتوں میں جاتے ہیں تو سواریوں میں سوار ہو کے اعزاز کے ساتھ نہیں جاتے، انکساری کے ساتھ جاتے ہیں. میں مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں تو عاجزی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، انکساری کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. میرے نبی کریم
علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی ترغیب و ترہیب میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا جب لاکھوں لاکھ حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، کروڑوں پتی بھی ہوتے ہیں، بادشاہ بھی ہوتے ہیں، مالدار بھی ہوتے ہیں، عالم بھی ہوتے ہیں، صوفی بھی ہوتے ہیں، درویش بھی ہوتے ہیں، محدث بھی، محقق بھی، مفسر بھی، فرمایا جب میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو ظاہر ہے احرام باندھے ہوئے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں، گرد بھی پڑ جاتی ہے۔ رب کریم عرفات کے روز فرشتوں سے پوچھتا ہے، بتاؤ بھلا یہ میرے بندے کیا لینے آئے؟ تم نے تو کہا تھا نا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو اسے بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا؟ گویا کیا لینے آئے ہیں؟ مالدار بھی ہیں، صاحب علم و فضل بھی ہیں، اور گھر میں آرام دہ بستر موجود تھا، کیا لینے آئے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک یہ تجھے راضی کرنے آئے۔ ان کی داڑھیوں پہ گرد پڑ گئی، ان کے وجود تھکاوٹ سے چور ہو گئے، اپنی مرضی کا کھانا نہ کھا سکے، اپنی طبیعت کے مطابق سو نہ سکے، پر تجھے راضی کرنے آئے ہیں۔ رب کریم فرماتا پھر گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی بخشش کر دی ہے، میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے انہیں معاف کر دیا ہے اس لیے کہ یہ میری خاطر آئے، اس لیے کہ یہ مجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج اور عمرے کے فضائل کے حوالے سے ہر پہلو کو ظاہر ہے انسان سفر کرنے کے لیے نکلا ہے، راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے وہاں بھی وضاحت بیان کی، حضور نے وہاں بھی ہمیں ارشاد فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور فرمانے لگے جو شخص حج کے ارادے سے چلا پھر راستے میں فوت ہو گیا، حج یا عمرے کے ارادے سے نکلا اور راستے میں فوت ہو گیا، انتقال کر گیا، تو حضور فرماتے ہیں اس کے لیے قیامت تک بار بار حج عمرہ کرنے کا اجر لکھا جاتا ہے، قیامت تک اس کے لیے۔ تو اللہ کے راستے میں تھا نا، بار بار اس کے لیے، بار بار، یعنی وہ حج ہی کرتا چلا جائے گا، وہ یوں سمجھیے کہ عمرے میں ہی ہے، وہ یوں سمجھیے کہ اسی حالت میں ہے، وہ اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اور پھر بخاری مسلم میں، ابن خزیمہ میں، دیگر کتب احادیث میں ایک ایسی حدیث بھی ہے جو کلیجہ ٹھنڈا کرتی ہے، جو روح کو توانا کرتی ہے، اور اس مضمون کو مزید مضبوط کرتی ہے، مستحکم کرتی ہے، اور حج اور عمرے کی فضیلت کو دلوں میں اور زیادہ جگہ دیتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں ایک صاحب وقوف کیے ہوئے تھے، وقوف کا مطلب ٹھہرے ہوئے تھے، میدان عرفات میں وقوف ہوتا ہے، وقوف کیے ہوئے تھے، اچانک اپنی سواری سے گرے اور اس کے کچلنے کے سبب انتقال کر گئے۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ وہ آ رہے تھے اور اچانک گرے گردن کے بل تو انتقال کر گئے، اور ایک حدیث میں یوں ہے بخاری مسلم میں کہ وہ سواری سے گرے، پھر سواری ان کے اوپر سے گزری، کچل دیا اس نے، ان کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور 2 کپڑوں میں کفن دو، اور ان کے سر کو نہ ڈانپنا، سر کو نہ ڈانپنا، کیوں بھلا؟ احرام کی حالت میں سر ڈانپنا منع، ان کے سر کو نہ ڈانپنا، اور فرمایا خوشبو بھی نہ لگانا، کیوں؟ محدثین لکھتے ہیں حالت احرام میں خوشبو لگانا بھی، سر کو نہ ڈانپنا، خوشبو نہ لگانا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو لبیک لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے، ان کی زبان پہ جاری ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ فرمایا یہ لبیک پڑھتے ہو، یہ اسی ذوق سے اٹھے، اسی درد سے اٹھیں گے۔ ذرا ایک منظر تو بتائیے، جب لوگ قبروں سے خوف کے عالم میں اٹھیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کریدی جائیں گی
تو ایک شخص حالت احرام میں اٹھے، ایک شخص حالت احرام میں اٹھے اور لبیک لبیک کہتا ہوا اٹھے۔ یہ چند سال پہلے حج سے کچھ 4-5 مہینے کے بعد ایک بزرگوں کی میت ملی میدان عرفات سے، لیکن وہ لوگ بتاتے ہیں کہ کتنے مہینے گزر گئے، احرام بھی اسی طرح وجود پہ ہے اور چہرہ بھی تر و تازہ ہے۔ بہت مہینوں کے بعد میت ملی تو رب کریم نے بتلایا کہ جو احرام کی حالت میں میدان عرفات میں چلا جائے، اگر باہر اس کا وجود سلامت ہے تو اندر بھی سلامت ہی رہے گا۔ اور حضور علیہ السلام کا یہ فرمان، اس کی صداقتیں کہ یہ شخص اپنی قبر سے بھی لبیک لبیک کہتا ہوا ہی اٹھے گا۔ تو جو اس رستے میں گیا، جو اس راہ چلا، جو اللہ تبارک و تعالی کے رستے کا مسافر بنا، اس کا اعزاز دیکھیے، اس کی شان دیکھیے۔ حاجی کو یہ سمجھنا ہے سب سے پہلے، اس کے لیے یہ بات ضروری ہے، اس کو یہ ازبر کرنا ہے، اس کو یہ سمجھنا ہے کہ میں اصل میں ہوں کون۔ دیکھیے، جب انسان اپنا منصب سمجھ لیتا ہے، جب وہ اپنا معیار سمجھ لیتا ہے، پھر ذرا اس کے رویوں میں تبدیلی آتی ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں اللہ کریم نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو، اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ یہ کام کرو پر کرو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ کرو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون ہے، کون سا ہے؟ اعمال تو ڈھیر سارے ہیں نا، گلی سے کنکر آپ نے اٹھا دیا تو وہ بھی صدقہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل عمل کون سا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کی حضور اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا یا رسول اللہ اگر میں تیسری بات پوچھوں کہ اس کے بعد؟ تو حضور نے فرمایا پھر بیت اللہ کا حج کرنا۔ ایک ترتیب بیان کی، ایمان کے بعد افضل ترین عمل جہاد ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور اس کے بعد پھر حضور نے جس عمل کو افضل ترین قرار دیا وہ حج بیت اللہ ہے، وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا ہے، وہ حج کی سعادت حاصل کرنا ہے۔ حج ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم نعمت۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے کچھ مثالیں ایسی بیان فرمائی ہیں جو اگر ہم سمجھ جائیں نا، اگر ہم سمجھ جائیں ان لفظوں کو، چونکہ ہم حدیثیں سنتے رہتے ہیں تو وہ خاص گہرائی اور گہرائی جو اس پر بات پر غور کی ہونی چاہیے وہ کئی دفعہ نہیں ہوتی، تو اس کے جو حسین مطالب ہوتے ہیں اور اس روایت کے جو خوبصورت تراجم ہوتے ہیں وہ پھر ہمارے ذہن میں نہیں آتے۔ پہلے دن کا بچہ ہوتا ہے، بالکل پہلے دن کا، آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس شخص سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اس شخص نے کسی کا دل نہیں توڑا، اس نے کسی کو ستایا نہیں، اس نے کسی کو پریشان نہیں کیا۔ اب میرے نبی کریم علیہ السلام کا جو مثال دینے کا انداز ہے اور جو سمجھانے کا طریقہ ہے وہ طریقہ دیکھیں کتنا انوکھا ہے۔ حضور فرمانے لگے جس بندے نے حج کیا اور نہ اس نے اس میں کوئی فحش بات کی، نہ کوئی گناہ کا کام کیا، اور حج کر کے واپس آ گیا تو یوں سمجھو اس طرح ہو گیا جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ مثال دیکھیں، تشبیہ دیکھیں، رائنائی دیکھیں، اور جو حضور کی باتوں سے خوشبو پھوٹتی ہے اس کو محسوس فرمائیں کہ جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، آج وہ جو خوبصورتی ہوتی ہے پہلے دن کے بچے کی، وہ جو رانائی ہوتی ہے، وہ جو اچھا لگتا ہے، وہ جو چاؤ چڑھتا ہے، وہ جو اس کے آنے پر لوگوں کو تسلی ہوتی ہے، وہ جو مبارکیں ہوتی ہیں، وہ ایک خاص اس آنے والے بچے کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں۔ فرمایا جو حج مبرور کر کے آئے، گناہ سے پاک حج کر کے آیا، یوں سمجھے کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اللہ نے اسے اتنا نواز دیا ہے، اتنا۔ ہاں اس کے ذمہ اب جو حقوق العباد ہیں وہ اس نے ادا کرنے، اس کے لیے وہ کوشش کرے، اس کے لیے وہ جد و جہد کرے، لیکن وہ سمجھ لے کہ اب مجھے کوئی اعزاز ملا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ یوں سمجھو تمہیں ایک نئی زندگی مل گئی جب تم حج کر کے آئے ہو، ایک نئی زندگی، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے، اب تم نے ایک نئی ترتیب کے ساتھ اعمال کو شروع کرنا۔
اب تم سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بڑا نواز دیا ہے، تم پر اللہ نے بڑا فضل اور احسان فرمایا، اور بڑا خاص کرم نوازی رب کریم نے تمہارے اوپر فرمائی۔ اس ترتیب کو سمجھیں، اس کو ذہن میں لائیں، اور پھر دیکھیں کتنا اعزاز والا کام ہے۔ صحابہ کا کیا مزاج تھا؟ حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو، قبیلے کو، بچوں کو بلایا۔ ہمارے ہاں جب آخری وقت آتا ہے تو کچھ وصیتیں کی جاتی ہیں کہ وہ والا مکان فلاں کا ہے، وہ والی جائیداد فلاں کی ہے، یہ اس کو دے دینا، یہ رکھ لینا، یہ میرا قرضہ۔ یہ بھی اچھی بات ہے، چلو حقداروں کا حق ان تک پہنچ جائے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے آخری وقت اپنے بچوں کو بلایا اور بلا کر کے فرمانے لگے، بیٹا میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں اپنے نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث نہ سناؤں؟ اللہ کرے ہمیں بھی حضور کی حدیثیں سناتے سناتے ہی موت نصیب ہو، آمین تو کہہ دیں یار۔ اللہ تعالیٰ اسی رستے میں نا موت عطا کرے۔ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی، عہد نال احمد صدیندے گزر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھی ہیں، اپنی اولاد سے فرمانے لگے، تمہیں حضور کا ایک فرمان سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جناب سنائیے، بتائیے۔ تو کہنے لگے کہ نبی کریم علیہ السلام کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مکہ مکرمہ سے پیدل حج کے لیے نکلا، کہاں سے جی؟ لفظوں پہ غور کرنا، یہ نہیں فرمایا گھر سے پیدل چلے، کہاں سے؟ یہ تو ایک اہل مکہ کے لیے فضیلت ہو گئی۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہاں سے حج کرنے جاتے ہیں جا کے ٹھہرتے کہاں پہ ہیں؟ مکہ میں ٹھہرنا ہے نا سب سے پہلے۔ چلیں کوئی حرم شریف کے قریب ٹھہر گیا تو کوئی عزیزیہ میں، تو کوئی خالدیہ میں، تو کوئی شوقیہ میں، یہ جگہوں کے نام ہیں وہاں، لیکن رہنا تو مکہ مکرمہ میں ہی ہے نا سب نے۔ فرمایا جو مکہ مکرمہ سے پیدل حج کے لیے نکلا، حتیٰ کہ حج کر کے واپس مکے لوٹ آیا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے عوض اسے 700 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور اگلے لفظ سنو گے تو اور خوش ہو جاؤ گے۔ محبوب کریم فرمانے لگے 700 نیکیاں ملیں گی اور ہر نیکی حرم کی نیکی کے برابر ہوگی۔ ہر نیکی گویا اسے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ جب وہ چلے گا ایک قدم پہ، اللہ ایک قدم پہ صرف 7 کروڑ نہیں، اللہ اسے ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اندازہ فرمائیں کہ اس بندے کا مقام کیا ہے۔ جس طرح نور میں نہیں وہ نہلایا ہوا، اور ہر قدم اٹھاتا ہے تو نور والا ہی بنتا چلا جاتا ہے۔ حاجی کی یہ سعادت ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری سواری، تمہاری ناکہ، تمہاری اونٹنی حج کے لیے چلتی ہے، ایک قدم اٹھاتی ہے تو اللہ تمہارا ایک گناہ بھی معاف کرتا ہے، تمہیں ایک نیکی بھی عطا کرتا ہے، اور تمہارا ایک درجہ بھی بلند فرما دیتا ہے۔